الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث جھارکھنڈ کے امیر محترم استاذ الاساتذہ اور آج کی اس دینی مجلس کے صدر اجلاس جناب مولانا محمد قاری یونس صاحب اثری حفظہ اللہ، ضلعی جمعیت اہل حدیث جامتاڑہ کے ناظم اعلیٰ اور ہمارے ہمدرس اور ساتھی جناب مولانا عبدالرؤوف صاحب عالیاوی، اور یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہمہ اقسام کی خدمات سے شاد کام علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے ہر عمر ہر طبقے اور درجے کے سامعین اور خواتین اسلام، آج کا یہ اجلاس جو پہلے ہی مختصر کہہ کر باندھ دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی مجھے بڑی خوشی اس بات پر ہو رہی ہے کہ ہمارے علاقے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کرام، خطباء اعظام، دعات اسلام اور علاقے کے ہر مقام اور مجالس میں اصلاحی خدمات انجام دینے والے مصلحین کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ ہم نے آج سے 20 سال پہلے 22 سال پہلے جب آندھرا پردیش کے مختلف دیہی علاقوں کا دورہ کرتا تھا تو وہ لوگ علماء کرام کی آمد کا انتظار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ 6 مہینے گزر جاتے ہیں، سال بھر کا عرصہ ہمارے یہاں گزر جاتا ہے، لیکن کوئی ڈھنگ کا یا ہمیں پوری طرح سے کتاب و سنت کی رہنمائی کرنے والا یا روشنی دکھانے والا کوئی عالم دین نہیں آ پاتا ہے۔ چنانچہ اس موقع سے جب ہمارا دورہ ہوتا تھا تو بہت سے مقامات میں باقاعدہ انتظار ہوتا تھا کہ ایسے موقع سے فلاں عالم دین ہمارے پاس آئیں گے اور دین اسلام کی باتیں بتائیں گے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا جو یہ علاقہ ہے، یہ علاقہ دیکھیے ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں علماء کرام اور حاضرین مجلس کا تناسب نکالا جائے تو 1/3 ہو جائیں گے، بالکل 1/3 ہو جائیں گے۔ 1/3 سمجھتے ہیں 1/3، 3 حصے میں سے 1 حصہ صرف علماء کرام ہے، حفاظ کرام ہے، اور اگر اس تناسب میں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو مدرسہ حقانیہ سے اتنے بچے آئے ہوئے ہیں کہ وہ بالکل 50-50 والا مقابلہ کر دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ علماء کرام باقاعدہ آپ کے روبرو لگے رہتے ہیں جمعہ کے خطبے میں، مختلف مجالس کے اندر، اور ابھی بٹبریا کے اندر آج تو صورتحال یہ ہو گئی کہ لگتا ہے 10 ہی بجے چل رہا ہے،
10 ही बजे से जलसा चल रहा है, वहाँ भी पूरा एकदम चला हुआ है। वहाँ जैसे ही ख़त्म हुआ तो यहाँ फिर हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। तो ये बड़ा अल्लाह ताला का फजल है, उलमाए किराम हैं और हर मसले में, हर बात में, आपके हर प्रोग्राम में शरीके प्रोग्राम होकर आपको चाहते हैं कि बाकायदा दीन की बातें आप तक पहुँच जाए। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उलमा आपसे हुज्जत पूरी कर ले और मसला ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो एक मर्तबा आपको सिर्फ ये कह दिया जाता कि देखो मुसलमान हो, और मुसलमान होने का तकाजा ये है कि नमाज पढ़ो। फिर आप इसको सुन के नहीं पढ़ते हैं, फिर दूसरी मर्तबा आपको समझाया जा रहा है, तीसरी मर्तबा आपको समझाया जा रहा है, चौथी मर्तबा आपको समझाया जा रहा है। साल भर के जुमा के खुतबों में इस बात की तकरार होती रहती है कि एक मुसलमान होने का तकाजा ये है कि आप एक नमाजी इंसान बन जाएं। एक मुसलमान होने का तकाजा ये है कि आप एक अल्लाह के मानने वाले बन जाएं। बताइए किस आलिम ने आपको ये बात नहीं बताया है कि अल्लाह एक है, वही आपके सारे मसाइब को हल करने वाला है, वही आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाने वाला है, वही आपकी ज़िंदगी में सेहतमंदी अता करने वाला है, वही आपके घरों के अंदर खुशी का माहौल लाने वाला है। हुवल्लज़ी अज़हका व अबका, कुरान मजीद में है कि वही रब्बुल आलमीन है जो आपके लिए हंसी का माहौल फराहम करता है, तो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट खिलने लगती है। और वही रब्बुल आलमीन है जो कभी आपके मुआशरे में, आपके समाज में, आपके कुंबे में, आपके घर के अंदर मातम इस तरह से बिछा देता है कि आपसे अगर दाम देकर भी मुस्कुराहट ली जाए तो आपके चेहरे से मुस्कान नहीं निकलेगी। दौलत से नवाजना, गुर्बत से दो चार करना, सेहत और ताकत से नवाजना, बीमारी से दो चार करना, आपके घरों को आपकी नरीना औलाद से, बेटियों से भर देना, किसी के घर को गिन गिन कर पूरे का पूरा खाली करा लेना, ये सब रब्बुल आलमीन का काम है। आपको किसने नहीं बताया है कि अल्लाह एक है, देने वाला वही है, लेने वाला वही है, शिफा देने वाला वही है, बीमार करने वाला वही है। लेकिन जब हम बीमार होते हैं, जब हम मुसीबतों के शिकार होते हैं तो कैसे कैसे शिर्क अंजाम देते हैं। कुछ दिनों पहले केंदुआ के कुछ उलमाए किराम हमसे गुफ्तगू कर रहे थे कि केंदुआ में कोई एक ओझा किस्म का आदमी है और सारी औरतें वहाँ इलाज के लिए जा रही, और बाकायदा उसका इलाज एक तिब्बी नुक्ते नज़र से या उसका इलाज एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल ओझा किस्म का शिरकिया उमूर अंजाम देकर ये इलाज कर रहा है। लेकिन हमारी मुस्लिम माएँ, मुस्लिम बहनें, मुवहिद औरतें, और वो औरतें जो अहले हदीस घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं, वो सारी औरतें जा रही हैं। तो बताइए, मौलवी आपको जिंदगी भर कहता रहेगा कि अल्लाह एक है, शिफा वही देने वाला है, और आप उसका इंतकाम साल भर ऐसा लेते रहेंगे कि किसी ओझा के पास चले गए, किसी झाड़ फूंक के पास चले गए, किसी काली और सफेद मुर्गी आपसे ज़बह कराने वाला, उसका खून पिलाने वाला और पूजा पसारी तक करा देने वाले के पास जाकर आप तो बाकायदा इंतकाम ले रहे हैं। कहाँ ऐसा इंतकाम लेते हैं। अभी और एक बीमारी उधर देखिए, उलमाए किराम हर जगह के से आए हुए हैं, और एक बीमारी देवपुर परबतपुर की तरफ भी, वहाँ भी उसी किस्म का एक ओझा बैठा हुआ है, और शिरकिया सूरत हाल ये है
کہ ہماری بچی کی برتو نہیں لگ رہی ہے. 2-3 مرتبہ لوگ آئے دیکھنے کے لیے اور سب نے نائٹ کر دیا, کہیں اس کو قبول نہیں کیا. تو چلو دے پور, وہاں ایک مرتبہ دکھا کے پھکوا کے لے آؤ, فوراً برتو لگ جائے گا. یہ کیا ہے؟ ہم سب اہل حدیث ہیں, اور اہل حدیث کی اس طرح سے ہم مذاق اڑائیں اہل حدیثیت کا, اور ہمارے زندگی کے اندر اہل حدیثیت کی ایک رمق بھی نہ پائی جائے, تو پھر یہ ایک تماشا بن جائے گا. حالانکہ یہ تحریک ہے. اہل حدیث وہ تحریک ہے, وہ دعوت ہے جس نے اس ہندوستان کے اندر مشرکین کو ان کے شرک کی راہوں سے نکال کر توحید کی راہ پر گامزن کیا ہے. کتنے بت پرست گھرانوں کو خدا پرستی کی طرف لایا ہے. علماء کرام نے اپنی صلاحیتوں کو, علماء کرام نے اپنی زندگیوں کو, اور علماء کرام نے اپنی ساری قابلیتوں کو امت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جھونک دیا, اور پھر جھونک دینے کے بعد انہوں نے ایک اچھا اثر دیکھا کہ جو لوگ شرک و بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے توحید کے راستے کو اختیار کر لیا, اور ان کے گھرانوں میں مصائب کا جو سلسلہ تھا وہ سلسلہ بھی توحید کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا, اور کبھی بھی کسی مصیبت کے وہ شکار نہیں ہوئے. تو اس طرح جو ہم لوگ سنتے ہیں جلسے, یہ صرف کان کا مزہ مت لیجئے, کان کا مزہ. آپ کو علماء کرام مصلحین علاقہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ چوری کرنا حرام ہے, کسی کا لوٹ لینا حرام ہے, کسی پر ظلم و ستم ڈھانا حرام ہے. معاشرے کے اندر اپنے آپ کو ایک ظالم کی حیثیت سے پیش کرنا عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. کیا یہ باتیں آپ کے روبرو نہیں آتی ہیں؟ لیکن دیکھیے ہماری بالکل نیا جنریشن جو ہے, نیا جنریشن جنہوں نے کچھ اسکول وغیرہ میں پڑھ لیا ہے, جن کو کچھ ہندی پڑھنا آ گیا ہے, جن کو کچھ انگلش پڑھنا آ گیا ہے, جن کو موبائل صحیح ڈھنگ سے چلانا آ گیا ہے, سیدھے چوروے بن جا رہا ہے, اے ٹی ایم کا چور. اور پھر اس چوری سے باقاعدہ ہم اپنے سماج کے اندر اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ چوری کرتے تھے تو ان کے حیا میں, ان کے دل کے اندر کم سے کم اتنا خوف اور اتنی شرمناکی تھی کہ وہ عوام سے چھپ چھپا کے زندگی گزارتے تھے. یہ اے ٹی ایم کے کمینے چور ایسے ہیں جو جیسے ہی پیسہ مارتے ہیں فوراً ایک بڑی بلڈنگ کھڑا کر دے رہے ہیں, جیسے ہی پیسہ مارتے ہیں اپنے گھر کی رونق کو بڑھا لے رہے ہیں, جیسے ہی پیسہ مارتے ہیں فوراً اس کے گھر کے اندر ٹھاٹ باٹ کا, معیار کا, کوالٹی کا اور طرز زندگی کے اندر ایک بڑا بدلاؤ آ رہا ہے, اور بڑے گھمنڈ کے ساتھ جی رہے ہیں. بتاؤ, قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کپڑا آپ نے خریدا, ایک کپڑا آپ نے خریدا, جیسے کرتا کے لیے خریدا, اس کا 10واں حصہ 100 روپیہ کا 10واں حصہ کتنا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے, حاضر ہیں آپ. 100 روپیہ کا 10واں حصہ 10 روپیہ ہے. آپ نے 100 روپیہ میں ایک کپڑا خریدا اور اس کا 10واں حصہ 90 روپیہ آپ کا حلال کا تھا, اور اس کا 10واں حصہ 10 روپیہ آپ کا حرام کا تھا. آپ نے 100 روپیہ ملا کر کپڑا خریدا, اس 10ویں حصے کی ناپاکی,
اس 10ویں حصے کے اندر اللہ کی ناراضگی اور اس 10ویں حصے کے اندر اتنی خرابی جڑی ہوئی ہے کہ اس کپڑے میں پڑھی جانے والی کوئی نماز اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اب ATM والا چور جو ہے، جو بلڈنگ بنا رہا ہے 20 لاکھ کی بلڈنگ، اس میں لگتا ہے اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے 50,000 کا بھی لائق نہیں تھا، تو پورے کا پورا وہ بلڈنگ، اس کی ایک ایک اینٹ میں حرامی لگی ہوئی ہے، اس کی ایک ایک رڈ کے اندر حرام لگا ہوا ہے، اس کے بالو کے ہر ذرے کے اندر ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ آپ اس گھر کے اندر کس طرح سے ایک مسلمان کی حیثیت سے جیو گے اور کیا جواب دو گے رب العالمین کے پاس؟ کیا کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے؟ اس گھر سے آپ کا جنازہ نکلے گا، اس گھر کے اندر آپ صحت مند رہیں گے تو نماز بھی پڑھیں گے، اس گھر کے اندر آپ اگر کتاب پڑھنے کے قابل ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے، اس گھر کے اندر آپ ہو سکتا ہے کوئی دینی دعوت بھی کریں گے، اس گھر کے اندر بیمار ہوں گے وہی آپ رب العالمین سے شفا کی دعائیں کریں گے۔ وہ تو پورے کا پورا گھر ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ایک انسانی تصویر لٹکا دی جاتی ہے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں داخل ہوتا ہے۔ اور یہ پورے کا پورا حرام کا جو ایک ایک اینٹ، ایک ایک ذرے، رڈ اور چھت اور اس کی پوری رونق اور اس کی پوری رنگ ریزی اور پچڑا تک آپ نے حرام کر کے رکھا ہے، وہاں تو لگتا ہے عذاب والا فرشتہ بھی کہے گا نہیں گھسوں گا، بے ادھر نکل، باہرے سے لے جاؤں گا۔ تو ہم کو آپ کو اس تعلق سے کہ ہماری مسلمانیت کا تقاضا کیا ہے اور ہم یہ پورا علاقہ، پورا بیلٹ اہل حدیث ہے، اس اہل حدیثیت کا تقاضا کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو آپ کو سمجھنے کی مزید ضرورت پڑے تو بار بار علماء سے سنیے، بار بار علماء کو دعوت دیجئے اور ان سے پوچھئے کہ اہل حدیث کا مطلب کیا ہے اور ہم کو کس طرح سے جینا چاہیے۔ ابھی 4-5 روز پہلے جناب فضیلت الشیخ معراج ربانی صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پورے خطاب کے اندر 2 باتوں کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ جو صورتحال ہے ہمارے علاقے میں، شادی بیاہ کے اندر لین دین کی صورتحال، جہیز لینے کی صورتحال، فرمائشیں کر کر کے پورے مول بھاؤ کر کے اس رشتے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی صورتحال، انہوں نے کہا کہ کم سے کم آپ کا جو یہ اہل حدیثیت والا بیلٹ ہے، اس بیلٹ کو اس سے بچاؤ۔ اور انہوں نے سیدھے سیدھے پورے علاقے کے اہل حدیثوں کو یہ خطاب کیا ہے کہ آپ لوگ دیوبندیوں کو چھوڑو، آپ لوگ حنفیوں کو چھوڑو، آپ لوگ بریلویوں کو چھوڑو، آپ لوگ قبر پرستوں کو چھوڑو، آپ لوگ بت پرستوں کو چھوڑو، کم سے کم اہل حدیثیت کی ترجمانی کے لیے اور پورے علاقے میں اہل حدیثیت کے اظہار کے لیے اپنے گاؤں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے اہل حدیث گھرانوں میں ایسی ایسی شادیوں کا اظہار کرو اور ایسی ایسی شادیاں دکھاؤ جو کم سے کم خرچ میں پائے تکمیل کو پہنچ گئی ہو اور کم سے کم خرچ میں بغیر لین دین کے بالکل وہ شادی پوری ہو گئی ہو، بیٹی والوں کو نہ کچھ بہت بڑا خرچ
خرچہ آیا ہو، اور نہ ہی ATM چور جس طرح سے ولیمہ کرتا ہے تو 2250 لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ یہاں بھی بہت زیادہ رچانے اور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں شادیاں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کر دو، چاہے ایک چھوٹی موٹی ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ کر کے یہ جو سنت ہے اس سنت کو پائے تکمیل تک پہنچا دو۔ ایسا نہیں کہ دیکھو عبد الرحمن بن عوف، ایک تو تم نے شادی کیا، دوسرا ہم کو خبروں نہیں کیا، اب تمہارا اتنا جرمانہ لگائیں گے کہ ولیمہ تم کیا کرے گا، اتنا بھات لگا دیں گے کہ پورے مدینے کی آبادی کو کھلانا پڑے گا۔ ایسا کچھ نہیں، نبی موجود ہیں لیکن ان کو شادی اور بارات کی خبر تک نہیں کیے، اور جب ان کی شادی کی خبر ہوئی، اطلاع ہوئی، روبرو مجلس کے اندر آئے تو کہا ایسا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے، اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کر دو، ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ کر کے اس سنت کو پورا کر دو۔ خواتین، آپ اپنے گھروں کے اندر توحید کا سب سے زیادہ کردار ادا کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر جیسے مرد حضرات کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، شام کے وقت اپنے گھر آتے ہیں، بیوی بھی استقبال کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ابا آ گئے، ابا آ گئے، دوڑ دوڑ کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود دن بھر کام کاج کر کے شام کو واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کی گردن میں ایک تعویذ لٹکا ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے بیوی سے پوچھا، تو دیکھیے عورتیں ان کو صنف نازک کہتے ہیں، ان کا دماغ بھی تھوڑا کمزور ہوتا ہے، اور ان کو تو شریعت نے ایسا تولا ہے کہ 2 عورت کی عقل کو جمع کرو اور ایک عورت کی عقل کو جمع کرو، دونوں 1-1 کلو ہوگا، تو اس کا مطلب اس کا آدھے کلو عقل ہے۔ تو یہ جلدی میں کسی طرح کی باتوں میں متاثر ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس معصوم اور چھوٹے بچے کی گردن سے اس تعویذ کی رسی کو توڑ دیا، تعویذ کو پھینک دیا اور کہا عبداللہ بن مسعود کا گھرانہ کسی بھی قسم کی تعویذ سے بالکل بے نیاز ہے۔ اس گھرانے کو نہ تعویذ لٹکانے کی ضرورت ہے، اس گھرانے کو نہ امام ضامن کا تاغا لٹکانے کی ضرورت ہے، اس گھرانے کو نظر بد سے بچانے کے لیے نہ گالوں پر اور نہ ہی کپار پر ٹکلی لگانے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ایک ٹکا مار دیتے ہیں، کاہے؟ مانگنے والی آتی رہتی ہے۔ ارے مانگنے والی کیا سب ٹریننگ لی ہوئی ہے ڈائن کی؟ ارے بیچاری کے مسائل ہیں، وہ آپ کے گھر تک مانگنے آتے ہیں، آپ اتنا الٹا سوچ رکھتے کہ سب ڈائنے بن کے آئی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو چلو ایک ٹکا لگا دیا۔ اب یہ ٹکا تو ہم نے ایسا دیکھا، ہم کو افسوس ہوتا ہے، ہمارے علماء کرام سب کے سب یہاں موجود ہیں، معذرت کے ساتھ کہتے ہیں، عالم صاحب بھی جس بچے کو گود میں لیے اس میں بھی دیکھتے ہیں کوئی ٹکلی مارا ہوا، اور ہم نے کبھی کبھی واٹس ایپ میں اعتراض کیا لیکن اس کو سمجھے بھی نہیں آیا، سوچ رہا یہ وہ ہے ہی نہیں، یہ تو دینا ہی ہے ٹکا۔ تو بہرحال آپ سنیے اور سن کے ایک سبق لیجئے، زندگی بھر ایسا سنتے رہیں گے اور توحید کا پیغام علماء دیتے رہیں اور آپ شرک سے اپنی زندگی کو آلودہ کرتے رہیں تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا جسے 950 سال تک نوح علیہ السلام نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا۔
लेकिन शिर्क करने वाले शिर्क करते रहे, सुनने वाले सुनते रहे। पहले जब सोच रहे थे कि सुनने से लग जाएगा, यानी बातों में मुब्तला हो जाएंगे, तो वो लोग कपड़ों को कानों में ठूंस लेते थे। लेकिन जब सुनने की मोड़ में आ गए तो वो लोग सुनने ही लगे, और कान को सुनने का एक जरिया और कान का एक मजा तस्वुर करते हुए सुनते ही रहे और फिर शिर्क भी करते रहे। तो ऐसा करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए तौहीद के रास्ते को इख्तियार कीजिए। मैं इतने तमाम उलमाए किराम और आप तमाम हजरात की मौजूदगी में यही पैगाम सबसे बड़ी शक्ल में आपको बताना चाहता हूँ। और यही तमाम अंबिया किराम ने उस दुनिया के अंदर, जिस दुनिया में शिर्क पूरी तरह से आ चुका था, ज़हनों के अंदर शिर्क की बीमारी पैदा हो चुकी थी और लोगों को यह यकीन ख़त्म होता जा रहा था कि शिफा के लिए अलग से शिर्क करना पड़ेगा, तो उन तमाम लोगों को अंबियाए किराम ने सबसे पहला तौहीद ही का पैगाम दिया है। इसलिए आज भी आप अपने मसाइब के मौके से, आप अपनी खुशहालियों के मौके से, आप अपनी दौलतमंदी के मौके पर, आप अपनी गुर्बत और परेशान हाली के मौके पर अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारें। चाहे ओझा केंदुआ के अंदर बैठा हो, या पर्वतपुर और देवपुर के अंदर बैठा हो, या किसी भी जगह बैठा हो, या आपके घरों में आकर आपको ऑप्शन देता हो कि आपके घर में कुछ हवा लग गई है। अरे कमबख्त, हवा नहीं लगेगी तो बचेगा कोई? 2 से 5 सेकंड, 1 मिनट के लिए अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया से हवा को रोक ले तो सिर्फ इंसान ही नहीं, पूरी दुनिया की मखलूक़ात मर जाएगी। और कहते हैं हवा लग गई है। हवा नहीं लगी है, तुमको कमबख्त क्या लग गया है उसको देखो। तो वो सब आके ऑप्शन देते हैं और हम फौरन मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। एक साहब ये काम करते हैं पेशा के तौर पर। वो आंगन में घुसते हैं और आंगन में आपका कोई भी गाछ है, अमरूद का गाछ है या आम का है या नींबू का है, उसका एक पत्ता लेके चिखता है और चिबा के बता देता है खबीस आ गया है, आपके घर में खबीस आ गया है। यही ईमान का लुटेरा है और यही आपके ईमान को कमजोर करके फिर उसके बाद आप उससे मुदावा तलाश करते हैं कि अच्छा बताइए ये जो खबीस आ गया है इसको हम कैसे हटाएंगे। फिर वो बताएगा हम तो कुछ सामान कलकत्ता से लाते हैं, कुछ पटना से भी लाना पड़ता है, और कुछ नहीं मिलता है तो रांची से भी लाना पड़ता है। हालांकि वो कम वक्त रांची जाए सीधे उसको पागल खाने में दाखिल करा देना चाहिए। इतने जगह का तस्करा करके आपसे माल भी लुटना शुरू किया, ईमान भी लुटना शुरू किया और आपकी तौहीद को ऐसा आहिस्ते आहिस्ते सरका के ले आया कि आप एक सरापा मुशरिक बन के रह गए और इस तरह से आपके दीनों ईमान का उसने सौदा कर लिया। होने लगा ना, हो गया। तो जाहिर बात है यहाँ इतने उलमाए किराम हैं और जोग्राफिया के एतबार से यानी महल्ला मुआशरा और अपने गांव पड़ोसी के एतबार से जितने बाहर से उलमाए किराम आए हैं सबके सब मेहमान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मौके से असद भाई की तरफ से मैं खुद अपने आप को एक मेज़बान तस्वुर कर रहा हूँ। अब एक मेज़बान मेहमानों को इतना बताते रहे, इतना बताते रहे तो ये भी तो अखलाकियात के ख़िलाफ़ हो जाएगा। इसलिए और टाइम भी मेरा दिया हुआ ख़त्म हो गया। तो एक खुशी तो ये है कि हमारे बीच में उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद है, जो तादाद जहाँ चाहे जलसा रचा सकती है, जहाँ चाहे इस्लाह का काम कर सकती है और आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देकर आपके दीन और ईमान के अंदर रौनक और आपके दीन और ईमान के अंदर ताज़गी ला सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है।
اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا برادرم اسد صاحب اس کے بھائیوں نے اور ناظم اجلاس نے بھی بتایا کہ انہوں نے بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ یہ اجلاس منعقد کیا ہے۔ ان کو ایک عرصے سے خوشی تھی کہ ان کی نانی جو ابھی باحیات ہیں، بتایا کہ ہم ان کو بھی خوشی پہنچانے کے لیے اور ان کو بھی زندگی ہی میں یہ پورا مرحلہ دینی رونق کا دکھانے کے لیے انہوں نے اس طرح کا اجلاس کیا ہے۔ تو اس طرح کی خوشی کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے بھی چاروں ناچار یہاں شریک ہونے کی کوشش کی ہے، ورنہ میں خود 8-10 دن سے بیمار بھی ہوں، دوا بھی کھا رہا ہوں اور کل ہی رات ہم کو سفر بھی کرنا ہے، لیکن ہم نے ان دونوں خوشیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کے روبرو چند باتیں کی ہیں۔ ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے جتنے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام احکامات کی پیروی کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام قبول کرنے کے بعد جتنے منہیات ہیں، جتنے حرام ہیں، محرمات ہیں، اور جن تمام چیزوں سے شریعت نے روکا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑنے اور اس سے رک جانے اور اس سے پرہیز کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کا آخری حصہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ساری بستیوں میں اہل حدیث افراد جی رہے ہیں، ہم سب کو اہل حدیثیت کی روشنی میں دوسروں کے مابین ایک اچھا نمونہ اور مثال بننے اور اہل حدیثیت کا پیغام عورت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔